अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान जाहिर किया है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने मुल्क से खवारिज के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर तिजारत ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे की खिदमात में बेहतरी के लिए बाज़ मुल्कों के साथ इश्तराक ज़ेर गौर है। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत ने मुल्क से एमपॉक्स के फैलाव की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। शहबाज शरीफ ने IT के माहिरीन पर जोर दिया है कि वो आइंदा 5 बरसों में IT की बरामदात के $25 अरब का हदफ पूरा करने के लिए मंसूबे पेश करें। नायब वज़ीर आज़म ने दौलत मुश्तरका के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने में फ़ाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की आमादगी जाहिर की है। वज़ीर ख़जाना ने सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल की फराहमी के लिए इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मुल्क में कारोबार के लिए महफूज और साजगार माहौल कायम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दिफा और शुहदा के दिन कल मादरे वतन का हर किस्म के खतरे से दिफा करने के अज़्म की तजदीद से मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने OIC की जानिब से तनाज़ जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल कराने से मुतल्लिक एलामिये का खैर मकदम किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर को हल कराए। पेरिस में पैरालंपिक्स में चीन सोने के 64 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। और TV और फिल्मों के मारूफ अदाकार आबिद अली की आज 5वीं बरसी मनाई गई। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान जाहिर किया है। वो आज रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म को हाल ही में ख़त्म होने वाली वॉर गेम और हर किस्म के ख़तरे से निपटने के लिए पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में तज़वीराती इस्तेहकाम और एटमी हथियारों के हामिल ख़ित्ते जनूबी एशिया में अमन के लिए दरकार ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक फ़ौज के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया। इस मौके पर फ़ौजी क़यादत ने कौमी सालमियत और इलाकाई यकजहती का हर कीमत पर दिफा करने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। इस बात का इयादा भी किया गया कि पाक फ़ौज सलामती के दरपेश मसाइल से बाखूबी आगाह है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारिहाना अज़ाइम से निपटने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करती रहेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़, बरी फ़ौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर और सीनियर फ़ौजी अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह हैं और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आज रावलपिंडी में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वक्त का तकाजा है कि हमें पाकिस्तान को मजबूत तर मुल्क बनाने और मसाइल से मौसर तौर से निपटने के लिए अपना इनफरादी और इज्तमाही किरदार अदा करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सिर्फ महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान का ज़ामिन हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गुज़श्ता 8 माह के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर इजहार ख्याल करते हुए DGI ने कहा कि इस अरसे में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर 32,173 कार्रवाइयाँ की गईं। गुज़श्ता 1 माह में ऑपरेशन के दौरान 90 ख्वारिज को वासले जहन्नम किया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दहशतगर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 130 से जायद ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सर अंजाम दे रहे हैं।
DGISPR ने कहा कि गुज़श्ता 8 महीने में पाक फ़ौज के 193 जवान और अफसर शहीद हुए। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग मुल्क से ख़वारिज के आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेगी। उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हालिया हमलों के हवाले से कहा कि इन हमलों में मुलव्वस अनासिर का इस्लाम, इंसानियत और बलोच अक़दार से कोई ताल्लुक नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि रियासत, अवाम और तरक्याती अमल के दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल के हवाले से उन्होंने कहा कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि पाक फौज कौमी फौज है जिसका ना तो कोई सियासी एजेंडा है और ना ही वो किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत करती है। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है। एक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज, खुफिया इदारे और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया है और पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के 4 मरहले में, जिनमें क्लियर करना, कायम रखना, तामीर करना और मुंतकिल करना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने क्लियर करने और कायम रखने के मरहले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तामीर और मुंतकिली के बाकी 2 मराहिल को मकामी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुकम्मल करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह पर गए। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से। मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत ने फातह पढ़ी, इजहार ताज़ियत किया और शहीद कैप्टन की खिदमात और बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शहीद कैप्टन के दर्जात की बुलंदी और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान में शहीद हुए थे। सदर मुमलिकत ने शहीद कैप्टन के अहले खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी और इसार को सराहते हुए कहा कि कौम, शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे से दहशतगर्दी के वाक़यात के खात्मे के लिए पुलिस और लेविस फोर्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का फैसला किया है। ये फैसला आज कोयटा में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की सदारत में एक इजलास के दौरान किया गया। इजलास में मसाइल से निमटने के लिए पुलिस और लेविस फोर्स की पेशेवराना सलाहियतों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाज दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और तुर्किया ने इंसदादे दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय आज इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमूद पिकासी के दरमियान मुलाकात में किया गया। डॉक्टर महमूद पिकासी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने तुर्किया की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी में तुर्किया के ताउन का खैर मकदम करेगा। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT के माहिरीन से कहा है कि वो अपनी हिकमत अमली और मनसूबों के साथ आगे आएँ ताकि आइंदा 5 साल में 25 अरब डॉलर मालियत की IT बरामदात का हदफ हासिल किया जा सके। उन्होंने आज शाम इस्लामाबाद में आगे बढ़ो ए गूगल फॉर पाकिस्तान तकरीब से खिताब में पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए गूगल की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने IT की कंपनीज़ और माहिरीन से ऐसी हिकमत अमली वज़ा करने को कहा कि जिसकी बदौलत नौजवानों को जदीद महारतों से रोशनास कराया जा सके और उसके नतीजे में वो पाकिस्तान और खलीजी रियासतों समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुनाफा बख्श रोज़गार हासिल कर सकें। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत बाज़ मुल्कों के ताउन से पाकिस्तान रेलवे की खिदमात को बेहतर बनाने पर गौर किया जा रहा है। वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने ऐवान को बताया कि ML1 पर भी पेशरफ जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को रेल के सफ़र और माल बर्दारी की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए
کام کر رہی ہے۔ ایک سوال پر وفاقی وزیر نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد میں کینسر کا ایک ہسپتال زیر تعمیر ہے جو رواں مالی سال کے آخر تک مکمل طور پر فعال ہو جائے گا۔ مذہبی امور کے وزیر چودھری صالح حسین نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بھارت کی جانب سے پابندیاں عائد ہونے کے بعد کرتارپور راہداری میں سکھ یاتریوں کی آمد میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آبی وسائل کے وزیر مصدق ملک نے ایوان کو بتایا کہ پانی کے استعمال پر اخراجات کی مد میں وفاق مسلسل ادائیگیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں خیبر پختونخوا کو 216 ارب روپے، پنجاب کو 73 ارب 45 کروڑ روپے اور آزاد جموں کشمیر کو 6 ارب 40 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ایم پاکس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ سینٹ میں آج ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں اب تک ایم پاکس کے 5 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا نظام فعال کرنے کے ساتھ ساتھ تشخیص کے آلات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ سینٹ نے بھی 4 بلوں کی منظوری دی ہے۔ ان بلوں میں ایپسٹائل بل، نجکاری کمیشن ترمیمی بل 2024، ٹیلی کمیونیکیشن ایپیلیٹ ٹریبیونل بل 2024 اور دی پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل 2024 شامل ہیں۔ سینٹ کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ کے ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے لیے دولت مشترکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج لندن میں دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹر یش اسکاٹ لینڈ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ کے نوجوانوں کے ایجنڈے میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا اور پاکستان میں کامن ویلتھ ایشیا یوتھ سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے سیکرٹری جنرل کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس موضوع میں آئندہ ماہ ہونے والے دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس سے قبل اپنی مشترکہ ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ نجی شعبے کو سہولت دی جائے، تجارت کو فروغ ملے اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول قائم کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین سے ورچوئل اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس میں تجارتی تعاون کو وسعت دینے اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پاکستان کو مضبوط اور مستحکم معاشی ملک بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے 100 کامیاب ترین CEOs اور سفارتکاروں کے عنوان سے ایک کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اقتصادی بحالی پر پوری توجہ مرکوز کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ برآمدات، ای ڈیولپمنٹ، ماحولیات، توانائی اور مزاربہ کے طریقہ کار کے تحت ترقی کے لائحہ عمل پر کام کر رہی ہے۔ احسن اقبال نے گزشتہ 16 ماہ کے دوران مہنگائی پر قابو پانے، معیشت کے استحکام اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے اعتماد کی بحالی کے حوالے سے حکومتی کامیابیوں کو بھی اجاگر کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کے لیے استحکام ناگزیر ہے اور حکومت ملک میں کاروبار کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول قائم کرنے کو اولویت دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فعال سوشل میڈیا کے دور میں غلط معلومات پھیلانے کے مسئلے سے نمٹنا حکومت کے لیے کڑا امتحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بری خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں جس سے اقتصادی پالیسیوں اور کامیابیوں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 93 لاکھ مستحق خاندانوں کو باعزت طریقے سے مالی اعانت فراہم کی جا رہی ہے۔ BISP کے مطابق بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت ضرورت مند خواتین میں ہر سہ ماہی سے یہ رقم بڑھا کر 13,500 روپے فی سہ ماہی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کے توسط سے 73 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں داخلے دیے گئے ہیں، جبکہ 20 لاکھ مائیں اور بچے بے نظیر نشو و نما پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ BISP بچت اسکیم کا پہلا مرحلہ شروع کیا گیا ہے، جس سے 1.5 لاکھ افراد کو بچت کی ترغیب ملے گی۔ BISP شرکاء کی جانب سے جمع کی گئی مجموعی بچت کا اضافی 40% بھی فراہم کرے گا، جو انہیں سہ ماہی کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی۔
BISP ڈیجیٹل اور مالیاتی ادبی پروگرام کے تحت اب تک 7,000 خواتین کی تربیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں مستحق افراد کے اندراج کے لیے 25 موبائل رجسٹریشن وینز چلائی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج ڈیرہ غازی خان میں اسکولوں میں غذا کی فراہمی کے ملک کی تاریخ کے پہلے اور سب سے بڑے پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے غلام عباس سے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسکول نیوٹریشن پروگرام کے پائلٹ پروجیکٹ کا جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع سے آغاز کیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ کے پرائمری اسکول نیوٹریشن پائلٹ پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ میں آپ کا سوچتی ہوں اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ خوب پڑھے لکھے، خوب طاقتور ہو، ان کی پڑھائی اچھی ہو، ان کو اچھا ماحول ملے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں بچوں، جتنا میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں وہ میں کروں۔ جن سہولتوں کو پرائیویٹ سکولز میں دیا جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ بغیر ایک پیسہ بھی خرچ کیے وہ سب سہولتیں آپ کو ملیں، آپ کو پراپر کمپیوٹر لیبز ملیں، آپ کی جو سلیبس ہے، کریکولم ہے، اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آٹا، روٹی اور اشیاء خوردنوش سستی ہو رہی ہیں، جبکہ مہنگائی 35% سے کم ہو کر 9% پر آ گئی ہے۔ یوم دفاع الشہداء کل منایا جائے گا، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات سے مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ 1965 میں آج ہی کے دن بھارتی افواج نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں عالمی سرحد عبور کی، مگر قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے منشیات کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی اشتراک بڑھانے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے کہا کہ پاکستان منشیات کے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسدادی منشیات کی جامع حکمت عملی کے تحت ممنوعہ منشیات کے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ اور جموں کشمیر کے بارے میں OIC کے رابطہ گروپ کی جانب سے تنازع جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے سے متعلق اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ OIC کی وزرائے خارجہ کی کونسل اور جموں کشمیر کے بارے میں اس کے رابطہ گروپ کے اجلاس کیمرون میں ہوئے، جہاں سیکرٹری خارجہ محمد ساحر سجاد قاضی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاسوں کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک بار پھر یکجہتی اور ان کے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا گیا۔ جموں کشمیر کے بارے میں OIC کے رابطہ گروپ نے جموں کشمیر کے مسئلے کے فوری اور پرامن حل پر بھی زور دیا۔ The Council of Foreign Ministers reaffirmed its consensus on Jammu and Kashmir dispute by declaring that the final settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and a UN supervised plebiscite is indispensable for durable peace and stability in South Asia. The Yaoundé Declaration also renewed solidarity with the people of Jammu and Kashmir and expressed full support to their right to self-determination. جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ سے متعلق ایک سوال پر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اس کے عوام کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے بیان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ مؤثر اور کثیر جہتی دوستانہ تعلقات کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان خیر سگالی کے جذبات پائے جاتے ہیں اور ہم دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے غیر ملکی معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے وزراء کا 23واں اجلاس اس ماہ کی 12 تاریخ کو ہوگا۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے 1965 کی جنگ کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کل منائے جانے والے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں کہا کہ 6 ستمبر ہمت، شجاعت اور بہادری کی ایک لازوال داستان کی یاد دلاتا ہے، اور یہ کہ ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیائی خطے میں امن و سلامتی بلکہ کشمیری عوام کی تحریک آزادی کا بھی ضامن ہے۔ انہوں نے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرائے۔ ادھر بھارت میں کانگریس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کے زیر قیادت حکومت کی ناروا پالیسیوں کے حوالے سے ایک چارج شیٹ تیار کی ہے، جس میں منظم انداز میں لوگوں کی آواز دبانے، کشمیریوں کے خلاف اقدامات اور کاروباری فوائد کے لیے من پسند افراد کو نوازنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ضلع رامبن کے علاقے سنگلدن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ارب پتی دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ اسرائیلی فوج نے فارا کے پناہ گزین کیمپ میں 16 سالہ لڑکے کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ خبر رساں ادارے وفا نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے لڑکے پر کئی گولیاں برسائیں اور اس کے ساتھ بد زبانی کی اور ایمبولینس کے عملے کو بھی اس کے پاس آنے سے روک دیا۔ ادھر فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی جنین میں 4000 شہریوں کو بندوق کی نوک پر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,800 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ترکی نے مصر کے ساتھ قدرتی گیس اور ایٹمی توانائی سے متعلق روابط کو وسعت دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات ترک صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں اپنے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ دونوں ملکوں کے صدور نے کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے تجارت، دفاع، صحت، توانائی اور ماحولیات سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ وزیراعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے آج پاکستان کے ابھرتے ہوئے ریسلر اطہر زاہد سے ملاقات کی، جو آئندہ ماہ نیپال میں ہونے والی ریسلنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں ملک کی نمائندگی کریں گے۔ ملاقات میں رانا مشہود احمد خان نے اطہر زاہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اطہر زاہد نے، جن کا مقابلہ بھارتی ریسلر سنگم ڈوبے سے ہوگا، اپنی بہترین کارکردگی اور پاکستان کے لیے اعزاز جیتنے کا عزم ظاہر کیا۔ 19ویں عالمی یوتھ اسکربل چیمپئن شپ میں 14 رکنی پاکستانی ٹیم شرکت کرے گی، جو سری لنکا میں کل سے اس ماہ کی 8 تاریخ تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان 2022 چیمپئن شپ کا فاتح تھا۔ 2023 میں تھائی لینڈ میں کھیلی گئی چیمپئن شپ میں دوسرے نمبر پر رہا۔ علاقائی بین الاضلاعی سینئر کرکٹ ٹورنامنٹ اتوار سے آزاد جموں کشمیر، ڈیرہ مراد جمالی، فاٹا، فیصل آباد، اسلام آباد، لاڑکانہ، پشاور اور کوئٹہ سمیت 8 ریجنز میں شروع ہوگا۔ راولپنڈی ریجن اور لاہور ریجن کے میچز اس ماہ کی 12 تاریخ سے شروع ہوں گے اور 16 ریجنز میں 130 ضلعی اور زونل ٹیمیں 255 میچ کھیلیں گی، جبکہ ٹورنامنٹ میں 1500 سے زائد کھلاڑی شرکت کریں گے۔ ٹورنامنٹ سے آئندہ قائد اعظم ٹرافی اور قومی T20 کپ 2024-25 کے لیے باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کل یوم دفاع کے موقع پر BRT روٹ کے میراتھن ریس کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نظامت کھیل خیبر پختونخوا کے مطابق BRT کے 25 کلومیٹر طویل روٹ پر میراتھن میں شرکت کے لیے 2000 سے زائد افراد نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے زیر نگرانی اتوار کو کراچی سے حیدرآباد تک نیشنل ڈیفنس اینڈ ایئر فورس ڈے سائیکل ریس کا انعقاد کرے گی۔ پیرس میں پیرالمپکس کے تمغوں کی فہرست میں چین سونے کے 64 تمغوں سمیت 142 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ برطانیہ 33 طلائی تمغوں سمیت 77 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ امریکہ سونے کے 25 تمغوں سمیت 67 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔
پاکستان اور تاجکستان پارلیمانی دوستی گروپ کا پہلا اجلاس آج ہوا، جس میں دونوں ملکوں کی خارجہ امور اور تجارت کی وزارتوں نے بریفنگ دی۔ سیشن کا مقصد پارلیمانی ہم آہنگی کو فروغ دینا اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارت اور معاشی تعاون پر غور کرنا تھا۔ وزارت تجارت نے معاشی تعاون بڑھانے کے لیے دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، مواقع اور اقدامات کا جائزہ پیش کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 15 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,863 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 770 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 969 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 87 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 444 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 148 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 252 میں کمی، جبکہ 44 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 20 پیسے، قیمت فروخت 279 روپے 20 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 366 روپے 35 پیسے 367 روپے، یورو 309 روپے 24 پیسے 309 روپے 79 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 25 پیسے 74 روپے 39 پیسے اور یو اے درہم قیمت خرید 76 روپے 41 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 54 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,27,970 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے اداکار عابد علی کی آج 5ویں برسی منائی گئی۔ وہ 1952 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ عابد علی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ بعد میں وہ اپنے ٹی وی اور فلمی سفر کے لیے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے سینکڑوں ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں میں کام کیا۔ انہیں 1985 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ عابد علی 2019 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ معروف نغمہ نگار وارث لدھیانوی کی 32ویں برسی بھی آج منائی گئی۔ وہ 1928 میں پیدا ہوئے۔ وارث لدھیانوی کا اصل نام چودھری محمد اسماعیل تھا۔ انہوں نے 1953 میں فلم شہری بابو کے لیے پہلا گانا لکھا تھا، مگر شہرت سدا بہار پنجابی گانوں جن میں دلا ٹھہر جا، یار دا نظارہ لین دے اور دیساں دا راجہ میرے بابل دا پیارا سے حاصل کی۔ الحمرا آرٹس کونسل اسماء پیغمبر کے عنوان سے ایک خصوصی خطاطی نمائش کا انعقاد کرے گا۔ نمائش کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی تعلیمات کو فنکارانہ اظہار سے عام کرنا ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ موبائل فونز کا دماغ اور سر کے کینسر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ ترین معیار کے ثبوت کے مکمل جائزے کا اہتمام عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی تابکاری اور ایٹمی تحفظ کے ادارے کی قیادت میں اس منظم جائزے میں 5,000 سے زائد تحقیقی رپورٹوں کا معائنہ کیا گیا، جس میں سے سائنسی لحاظ سے مستند ترین کی نشاندہی کی گئی اور کمزور تحقیقی رپورٹوں کو مسترد کیا گیا۔ ایک بیان میں جائزے کی قیادت کرنے والے ایسوسیٹ پروفیسر کین نے کہا کہ ہم نے نتیجہ نکالا کہ ایک ثبوت کا موبائل فون اور دماغ کے کینسر یا دیگر کینسر کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور خضدار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں لاہور کے مقام پر 7 ملی میٹر، قصور 3، سیالکوٹ میں 1، کشمیر راولا کوٹ میں 4، بلوچستان میں خضدار کے مقام پر 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی، خیرپور، دالبندین اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کی دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 34،
मरी में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 34, कराची 32, पेशावर 36, क्वेटा 35, मुजफ्फराबाद 36, गिलगित 32, स्कर्दू 29, श्रीनगर 31, जम्मू 33, ले 23, पुलवामा 30, अनंतनाग 29 और शोपियां में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान ज़ाहिर किया है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने मुल्क से ख़वारिज के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। और पेरिस में पैरा ओलंपिक्स में चीन सोने के 64 तमगों के साथ सर फहरिस्त है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शाहरुख उस्मानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ अब्दुल कदीर, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।